फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू फाउंडेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और सभी की उर्दू टीजीटी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। हम आगे चलते हैं, वीडियो आज का शुरू करते हैं पहले सवाल नंबर से। देखिए, पहला सवाल है हमारा कि उर्दू ज़बान किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? इब्रानी, अरबी, सामी या जदीद हिंदी आरियाई। देखिए, ये सभी जानते हैं उर्दू ज़बान जो है वो जदीद हिंद आरियाई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, उर्दू जदीद हिंद आरियाई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, तो इसका ऑप्शन डी हमारा सही हुआ। अब सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 कहता है कि सबरस किसकी तसनीफ़ है? सबरस क्या है? सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं। सबरस एक दास्तान है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं इंशाअल्लाह खा इंशा, नजमुल गनी, अमीर खुसरो और मुल्ला वजी। तो देखिए, जो सबरस है वो पहले हम बात करते हैं इंशाअल्लाह खा इंशा पर। देखिए, इंशाअल्लाह खा इंशा की जो हमारे यहाँ पर दास्तान है वो है रानी केतकी की कहानी। कौन सी है? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी ये इंशाअल्लाह खा इंशा की है दास्तान और 1803 ईस्वी में लिखी गई। ठीक है, नजमुल गनी की नहीं है, अमीर खुसरो की नहीं है, मुल्ला वजी की। अब मुल्ला वजी की क्या है हमारे यहाँ पर? देखिए, मुल्ला वजी की है सबरस। सबरस एक दास्तान है और 1635 ईस्वी में मुल्ला वजी ने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हमारा सही है। अब सबरस और मुल्ला वजी की एक और है मसनवी यानी कुतुब मुश्तरी। ठीक है, तो आप याद रखना, सबरस मुल्ला वजी की दास्तान हो गई और कुतुब मुश्तरी मसनवी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो हमारे सवाल नंबर 2 का सही जवाब हुआ मुल्ला वजी, यानी सबरस मुल्ला वजी की तसनीफ़ है जो कि दास्तान है। सवाल नंबर 3 है, 1893 ईस्वी में किसकी इशाअत अमल में आई थी? 1893 ईस्वी में किसकी इशाअत अमल में आई थी? आब हयात, मुकदमा शेर व शायरी, शेरुल अजम और काशिफुल हक़ाइक़। देखिए, सबसे पहले ए ऑप्शन दे रखा है आब हयात। तो आब हयात जो है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। आब हयात किसकी है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। इसको तज़किरा भी कहा जाता है और तनक़ीदी किताब भी है, और ये 1880 ईस्वी में शाया हुई है। 1880 ईस्वी में। ठीक है, नंबर बी यानी ऑप्शन बी मुकदमा शेर व शायरी। तो मुकदमा शेर व शायरी किसकी है? ये मुकदमा शेर व शायरी है हाली की। ये 1893 ईस्वी में शाया हुई। अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है मुकदमा शेर व शायरी, 1893 ईस्वी में शाया हुई है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा ऑप्शन बी सही, यानी 1893 ईस्वी में किसकी इशाअत अमल में आई, ये सवाल पूछ रहा। तो 1893 ईस्वी में मुकदमा शेर व शायरी की इशाअत अमल में आई। असल में ये जो मुकदमा शेर व शायरी है ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का शेरी मजमुआ था, तो उसका मुकदमा इन्होंने लिखा था। वो तवील हो गया, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, तो बाद में उसकी ज़रूरत महसूस की गई और उसको 1893 ईस्वी में किताब से यानी मजमुए से अलग निकाल कर मुकदमे की सूरत में एक किताब की सूरत में शाया किया गया। शेरुल अजम, शेरुल अजम अल्लामा शिबली नोमानी की किताब है और ये फ़ारसी शायरी की तनक़ीद है। शेरुल अजम। सवाल आता है कि नीचे 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा मुंदरजा झैल किताबों में से कौन सी किताब फ़ारसी शायरी पर है? तो शेरुल अजम अल्लामा शिबली ने फ़ारसी शायरी पर लिखी है। अब है काशिफुल हक़ाइक़। काशिफुल हक़ाइक़ किसकी है? इमदाद इमाम असर की किताब है ये, और इसकी 2 जिल्दें हैं। 1897 यानी 1897 में ये शाया हुई। इसका दूसरा नाम है बहारिस्तान सुखन। ये आप नोट कर लीजिए,
یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، بہارستان سخن۔ یہ سوال پوچھتا ہے کاشف الحقائق کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو کاشف الحقائق کا دوسرا نام بہارستان سخن بھی ہے۔ اب سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کہتا ہے ایہام گو شاعر کون تھا؟ ایہام گو شاعر کون تھا؟ میر تقی میر؟ نہیں، میر تقی میر نہیں تھے، بلکہ میر تقی میر تھے قنوطی شاعر کہا جاتا ہے میر تقی میر کو۔ امام بخش ناسخ؟ امام بخش ناسخ بھی نہیں تھے۔ امام بخش ناسخ جو ہیں وہ لکھنوی دبستان شاعری کا بانی کہا گیا ہے ان کو، یعنی لکھنؤ کے دبستان شاعری کا بانی کون ہے؟ امام بخش ناسخ، تو اس لیے بی آپشن بھی نہیں ہے۔ مصفی بھی نہیں ہے۔ مصفی کا جو اصل نام تھا شیخ غلام علی حمدانی تھا، شیخ غلام علی حمدانی، تو اس کو نوٹ کر لیجئے، مصفی کا اصل نام شیخ غلام علی حمدانی۔ آبرو دیکھیے شاہ مبارک نجم الدین، ٹھیک ہے، ان کا اصل نام تھا نجم الدین شاہ مبارک آبرو، تو نجم الدین شاہ مبارک آبرو، ٹھیک ہے، تو آبرو ہی ایہام گو شاعر ہیں، اور ان کا جو پورا نام تھا نجم الدین شاہ مبارک آبرو تھا۔ تو اب سوال نمبر 5 دیکھتے ہیں، انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کی صدارت کس نے کی تھی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کب ہوئی تھی۔ تو دیکھیں 15 اپریل 1936 عیسوی کو لکھنؤ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس ہوئی، اور اس پہلی کانفرنس کی جو صدارت کی تھی وہ منشی پریم چند نے کی تھی، اور اسی اپنے خطبہ صدارت میں منشی پریم چند نے کہا تھا کہ اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کا آپشن سی صحیح ہے۔ ملک راج آنند نے دوسری کل ہند کانفرنس کی صدارت کی تھی جو کہ دسمبر 1938 عیسوی میں منعقد ہوئی تھی، اور سجاد ظہیر جو تھے سجاد ظہیر نے اس کے پہلے جو مینیفیسٹو تھا اس پر دستخط کیے تھے، جس میں سجاد ظہیر کے ساتھ محمد دین تاثیر، ڈاکٹر جیوتی گھوش، ڈاکٹر کے ایس بٹ اور ڈاکٹر ایس سنہا بھی شامل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوال نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ شعر کس کا ہے؟ ہجر کی رات یاد آتی ہے، پھر وہی بات یاد آتی ہے۔ دیکھیے یہ سیدھا سیدھا شعر ہے عزیز لکھنوی کا، ہاں، تو آپشن بی ہمارا صحیح ہے۔ اب سوال نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 7 میں پوچھ رہا ہے کہ شعلۂ طور کس کا شعری مجموعہ ہے؟ شعلۂ طور کس کا شعری مجموعہ ہے؟ فانی بدایونی، یاس یگانہ چنگیزی، جگر مراد آبادی، ساغر نظامی۔ دیکھیے فانی بدایونی کو دیکھتے ہیں تو فانی بدایونی کے 4 شعری مجموعے ہیں، دیوان فانی، باقیات فانی، عرفانیات فانی اور وجدانیات فانی۔ تو یہ تو فانی کا نہیں ہوا، اور آپ اس میں نوٹ کرتے چلیں، فانی کا نام اکثر پوچھتا ہے ایگزام میں کہ فانی کا پورا نام کیا تھا یا اصل نام کیا تھا، تو شوکت علی خان فانی نام تھا ان کا، پہلے شوکت تخلص اختیار کیا، بعد میں فانی ہوئے۔ بی یاس یگانہ چنگیزی، تو دیکھیے یاس یگانہ چنگیزی کے جو ہیں وہ نشتر یگانہ ہیں، آیات وجدانی ہے، ترانہ ہیں جو کہ رباعی کا مجموعہ ہے، گنجینہ ہے، ٹھیک ہے، تو شعلۂ طور ان کا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جگر مراد آبادی کو دیکھتے ہیں، تو جگر مراد آبادی کے ہیں داغ جگر، شعلۂ طور اور آتش گل۔ تو ہمارا اس میں سوال پوچھ رہا ہے کہ شعلۂ طور کس کا ہے، تو شعلۂ طور جگر مراد آبادی کا ہے۔ تو جگر مراد آبادی کا ایک ہے داغ جگر، شعلۂ طور اور کون سا؟ آتش گل۔ تو سوال نمبر 7 کا صحیح جواب ہے ہمارا جگر مراد آبادی۔ اب سوال نمبر 8 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 8 کہہ رہا ہے کہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا مصنف کون ہے؟ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا مصنف کون ہے؟ تو دیکھیے ابن نشاطی، فخر الدین نظامی، ملا وجہی یا غواسی۔ تو
ابن نشاطی جو ہے، ابن نشاطی کی مثنوی کا نام ہے پھول بن۔ 1665 عیسوی میں یعنی 1665 میں یہ مثنوی لکھی گئی۔ کون سی؟ پھول بن 1665 میں۔ تو اے آپشن نہیں ہے، بی ہے فخر الدین نظامی۔ ٹھیک ہے، تو فخر الدین نظامی کی مثنوی کا نام ہے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ، تو آپشن بی ہمارا صحیح ہے۔ اب سی پر ملا وجہی ہے، تو ملا وجہی کی مثنوی کا نام ہے کتب مشتری۔ ٹھیک، غواصی ہے، غواصی نے جو مثنوی لکھی مینا ستونتی، سیف الملک و بدیع الجمال، ان کی مثنویوں کے نام ہیں، تو اس کا ہمیں بی آپشن صحیح ہے۔ اب سوال نمبر 9 دیکھتے ہیں، اقبال کی نظم مسجد قرطبہ کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ ضرب کلیم، زبور عجم، بال جبریل، بانگ درا۔ ٹھیک، تو دیکھیے اقبال کی نظم مسجد قرطبہ جو ہے وہ بال جبریل میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اب ضرب کلیم ہے، تو ضرب کلیم جو ہمارا یہ شعری مجموعہ ہے اس میں کون سی نظم ہے؟ شعاع امید۔ ضرب کلیم میں کون سی ہے؟ شعاع امید۔ ٹھیک، زبور عجم، زبور عجم یہ اصل میں فارسی شاعری کا مجموعہ ہے ان کا، تو اس سے ہم درگزر کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو مسجد قرطبہ یہ اردو میں نظم ہے۔ ٹھیک، بانگ درا شعر مجموعہ ہے ان کا، اس میں ہمالیہ، ایک مکڑا اور مکھی، بچے کی دعا، شاعر، تصویر درد، ہمدردی، شمع اور اس کے علاوہ دیگر نظمیں شامل ہیں۔ تو مسجد قرطبہ جو ہے وہ بال جبریل میں شامل ہے، اور جو یہ بال جبریل ہے اس میں لالہ صحرا، ساقی نامہ، لینن خدا کے حضور میں یہ دیگر نظمیں بھی شامل ہیں۔ اب سوال نمبر 10 کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ سوال نمبر 10 کے تحت درست جوڑ کی نشاندہی کیجیے، یعنی درست جوڑ بتائیے۔ ادب اور انقلاب، جوش ملی آبادی۔ تنقید کیا ہے؟ احتشام حسین۔ نظریہ اور نظریے، آل احمد سرور۔ شعر اقبال، خلیفہ عبدالحکیم۔ دیکھیے اس میں تنقید کیا ہے؟ تنقید کیا ہے؟ یہ آل احمد سرور کی کتاب کا نام ہے۔ تنقید کیا ہے؟ آل احمد سرور، احتشام حسین کی نہیں ہے۔ نظریہ اور نظریے، آل احمد سرور، تو اس میں نظریہ اور نظریے اصل میں یہ نظر اور نظریے ہونے چاہیے، جو یہ ہٹ جانا چاہیے، نظریہ اور نظریے، یہ آل احمد سرور ہیں، تو اس کا آپشن ڈی ہمارا صحیح ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 11 ہے، تحلیل نفسی کا بنیاد گزار کون تھا؟ تحلیل نفسی کا بنیاد گزار کون تھا؟ تو دیکھیے اس کا صحیح جواب ہے سی، فرائیڈ۔ مارکس نہیں تھا، ہیگل نہیں تھا، ایرک فروم نہیں تھا، تو اس کا اصل جواب ہے ہمارا، صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی فرائیڈ تحلیل نفسی کا بنیاد گزار تھا۔ سوال نمبر 12 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 12 میں ہے کہ گنجہائے گرامایا کا مصنف کون ہے؟ گنجہائے گرامایا کا مصنف کون ہے؟ دیکھیے جوش ملی آبادی، رشید احمد صدیقی، وزیر آغا یا نذیر صدیقی۔ جوش کے دیکھیے روح ادب ہیں، شعلہ و شبنم ہے، فکر و نشاط وغیرہ ہیں، یہ شعری مجموعے ہیں۔ ٹھیک ہے، بی رشید احمد صدیقی، سی وزیر آغا۔ اب رشید احمد صدیقی دیکھیے، رشید احمد صدیقی کے ہیں گنجہائے گرامایا، جو کہ 1937 عیسوی میں شائع ہوا۔ گنجہائے گرامایا کب شائع ہوا؟ 1937 عیسوی میں، 1937 عیسوی میں شائع ہوا، اور اس میں 16 خاکیں ہیں، یہ خاکوں کا مجموعہ ہے گنجہائے گرامایا۔ دوسرا ہے ان کا ہم نفسانِ رفتہ، جو کہ 1966 عیسوی میں شائع ہوا۔ ایک ہے ان کا آشفتہ بیانی میری، ان کی خود نوشت سوانح ہے، جو کہ 1958 عیسوی میں شائع ہوئی رشید احمد صدیقی کی۔ آشفتہ بیانی میری، ہم نفسانِ رفتہ اور گنجہائے گرامایا رشید احمد صدیقی کی کتابوں کے نام ہیں، اور یہ جو گنجہائے گرامایا ہے یہ رشید احمد صدیقی کا ہے، اس لیے آپشن بی ہمارا صحیح ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، تضحیک روزگار کا شاعر کون ہے؟ ٹھیک ہے، تضحیک روزگار کا شاعر کون ہے؟ تو جرت، ذوق، زٹلی یا سودا۔
دیکھیے تضحیک روزگار بڑا مشہور قصیدہ ہے اور یہ سودا کا قصیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا دوسرا نام ہے در حجو اسب، اس کا آپشن ہمارا ڈی صحیح ہے۔ سودا 1712 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کو مصحفی نے نقاش اول کے نام سے مشہور کیا ہے۔ نقاش اول، ٹھیک ہے۔ سودا کو کہا جاتا ہے، کس نے کہا ہے؟ مصحفی نے۔ سودا کو نقاش اول مصحفی نے کہا ہے۔ یہ سوال آتا ہے تو اس کو یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ سوال ہے ولی کا سال وفات کیا ہے؟ دیکھیے ولی کا جو سال وفات ہے وہ ہے 1720، جی ہاں، ولی 1720 عیسوی میں احمد آباد میں انتقال فرمایا، ٹھیک۔ اور ایک سوال آتا ہے ولی پہلی مرتبہ دہلی کب آئے؟ تو ولی پہلی مرتبہ 1700 عیسوی میں دہلی آئے اور 1719 عیسوی میں ان کا دیوان دہلی آیا اور 1720 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سوال یہ آتا ہے کہ جب ولی 1700 عیسوی میں دہلی آئے تو انہوں نے وہ سفر کس کے ساتھ کیا؟ تو ولی نے یہ سفر اپنے دوست ابو المعالی کے ساتھ کیا تھا اور سعد اللہ گلشن سے فیض حاصل کیا تھا دہلی آ کر، ٹھیک ہے۔ اور ولی کو اردو غزل کا بابا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 15 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 15 ہے کہ مجالس النساء کیا ہے؟ مجالس النساء تنقید ہے، مجالس النساء سوانح ہے، ناول ہے، تاریخ ہے، کیا ہے؟ دیکھیے مجالس النساء سب سے پہلے جانتے ہیں کس کی کتاب ہے۔ مجالس النساء مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں اور اس میں 9 مجالس ہیں، ٹھیک ہے، 9 مجالس ہیں۔ اکثر سوال آتا ہے کہ مجالس النساء میں کتنی مجلسیں ہیں؟ تو مجالس النساء میں 9 مجالس ہیں اور 2 اس کے حصے ہیں۔ یہ لاہور میں الطاف حسین حالی نے 1874 عیسوی میں لکھی اور اسی کتاب پر 400 روپے کا انعام حالی کو ملا تھا۔ سوال یہ بھی آتا ہے کہ حالی کو کس کتاب پر 400 روپے کا انعام ملا؟ تو مجالس النساء پر حالی کو 400 روپے کا انعام ملا۔ اب سوال یہ ہے کہ تنقید ہے، یہ ناول ہے، سوانح ہے، تاریخ ہے، کیا ہے؟ دیکھیے حالی نے ناول تو کوئی لکھا نہیں ہے، لیکن جو یہ کتاب ہے اس میں قصہ ہے، کہانیاں ہیں، تو اس کو ہم ان آپشنز کے مطابق ناول ہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تنقید نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ تعلیم نسواں سے متعلق ہے اور اس کو قصہ گوئی کے حساب سے یعنی کہانی پن کے ہی اعتبار سے اس کو لکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 16 دیکھتے ہیں، گیان پیٹھ ایوارڈ یافتہ کون ہیں؟ سوال نمبر 16 میں گیان پیٹھ ایوارڈ یافتہ کون ہے؟ جوگندر پال، عبدالصمد، شہریار، محمد علوی۔ دیکھیے ان میں آپشن سی صحیح ہے۔ شہریار کو 2008 میں ان کے شعری مجموعے اسم اعظم پر گیان پیٹھ ایوارڈ ملا، ٹھیک ہے۔ شہریار کو ان کے شعری مجموعے اسم اعظم پر 2008 عیسوی میں گیان پیٹھ ایوارڈ ملا۔ سوال نمبر 17 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 17 ہے صحیح مصرعے کی نشاندہی کیجیے۔ تو سوال نمبر 17 کا مصرعہ ہے کہ مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر اعتبار ہوتا، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر اختیار ہوتا، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر بار بار ہوتا۔ تو دیکھیے ہم پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے یہ مصرعہ کس کا ہے۔ یہ غالب کی غزل ہے، ٹھیک ہے۔ تو غالب کی غزل ہے، یہ وہ مشہور غزل ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ہے یہ۔ تو اس میں ہم پہلے اس کو پہلا پورا شعر جانیں گے۔ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ تو آپشن اے ہمارا بالکل صحیح ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ سوال نمبر 18 دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے۔ سوال نمبر 18 پوچھ رہا ہے میر تقی میر کہاں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ میر تقی میر کی جائے پیدائش کیا ہے؟ میر تقی میر کی جو جائے پیدائش ہے وہ آگرہ ہے، یعنی آگرہ کا پرانا نام اکبر آباد ہے، ٹھیک۔ اکبر آباد میں میر تقی میر پیدا ہوئے۔ میر تقی میر کا انتقال
کب ہوا بتا سکتا ہے کوئی؟ میر تقی میر کا انتقال 1810 عیسوی کو ہوا ہے۔ اب سوال نمبر 19 دیکھتے ہیں، محمود شیرانی کی تصنیف کا نام کیا ہے؟ اردو زبان کی تاریخ، اردو زبان کا خاکہ، تاریخ زبان اردو، پنجاب میں اردو۔ دیکھیے آپشن اے جو دے رکھا ہے اردو زبان کی تاریخ، وہ ہے مرزا خلیل احمد بیگ کی کتاب کا نام۔ مرزا خلیل احمد بیگ کی کتاب کا نام ہے اردو زبان کی تاریخ۔ اور اردو زبان کا خاکہ، اصل میں یہ اردو زبان کا خاکہ، اس میں ایک نام اور شامل ہونا تھا کہ اردو زبان کی تاریخ کا خاکہ، تب یہ کتاب کا نام بنتا، اور یہ ہے مسعود حسین خان کی کتاب کا نام، اردو زبان کی تاریخ کا خاکہ۔ ٹھیک ہے، تو مسعود حسین خان کی ہوتی ہے، لیکن اردو زبان کا خاکہ دے رکھا تو یہ کتاب کوئی ملی نہیں مجھ کو۔ آپشن نمبر سی ہے تاریخ زبان اردو۔ تو تاریخ زبان اردو جو ہے یہ محمد باقر شمس کی کتاب ہے، اور اگر مقدمہ تاریخ زبان اردو کہا جائے اس کو تو مسعود حسین خان ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے یہ مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ ٹھیک، اب سوال ہے کہ محمود شیرانی کی تصنیف پوچھ رہا ہے، تو محمود شیرانی کی تصنیف ہے پنجاب میں اردو، بڑی مشہور کتاب ہے ان کی پنجاب میں اردو، اس لیے آپشن ڈی صحیح ہے۔ اس کتاب میں محمود شیرانی نے اردو کی ابتدا سے متعلق اپنا نظریہ پیش کیا اور کہا کہ اردو پنجاب سے نکلی ہے۔ اور آج کا سوال نمبر 20 یعنی کہ آخری سوال پیش ہے۔ سوال نمبر 20 ہے کہ سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات یہ مصرع کس نظم سے لیا گیا ہے؟ ذوق و شوق سے، خضر راہ سے، شعاع امید سے، مسجد قرطبہ سے۔ تو یہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ علامہ اقبال کا مصرع ہے، علامہ اقبال کی نظمیں ہیں یہ۔ تو دیکھیے اس میں کوشش کرتے ہیں، یہ جو نظم ہے بال جبریل میں شامل ہے یہ، ٹھیک ہے، بال جبریل میں شامل ہے، اور مسجد قرطبہ اس نظم کا نام ہے، مسجد قرطبہ۔ یہ سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، یہ اس طرح سے نظم شروع ہوتی ہے اور بال جبریل میں شامل ہے، اور مسجد قرطبہ اس نظم کا ٹائٹل ہے۔ ذوق و شوق جو نظم ہے یہ بھی بال جبریل میں شامل ہے، نظم ذوق و شوق، ٹھیک ہے۔ خضر راہ یہ بانگ درا میں شامل ہے، نظم ہماری خضر راہ بانگ درا میں۔ شعاع امید یہ ضرب کلم میں شامل ہے، ٹھیک۔ تو اس طرح سے اس کا آپشن ڈی ہمارا صحیح ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اینڈ فار مور ویڈیوز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ تھینکس فار واچنگ ایوری ون، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔